Assalamu alaikum. We وعلیکم are again السلام. here, Shoaib, Samina, and Ziad. We are here. We are citizens of the world. We care about Pakistan. That's our root. That's our origin. That's where we came from. And we want to share our feelings, our experiences, our analyses, our emotions, our thought process with our fellow citizens. We want you to educate us. We want to give you whatever we have. We have in our hearts a passion for Pakistan, for Pakistanis. मुल्क कुछ भी नहीं होता, रियासत कुछ भी नहीं होती, सब कुछ उसके लोग होते हैं. मुल्क, रियासतें, इदारे लोगों से बनते हैं. जिस मुल्क में, जिस कौम में, जिस कम्युनिटी में लोग इररेलेवेंट हो जाए, जहाँ पे हम लोग बेवकत हो जाए, वहाँ पे इदारों की, मुल्कों की, कौमों की, रियासतों की कोई अहमियत नहीं रहती. ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इमरानी मुआहिदा है रियासत में और इसके लोगों में. और हम तीनों हर सेगमेंट में ये चीज़ डिस्कस करेंगे. हम चाहते हैं कि आप लोग इसमें इन्वॉल्व हों, आप लोग हमें फीडबैक दें, आप लोग हमें बताएं, आप लोग हमें गाइड करें. आपके बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते और हम ये इकट्ठे मिल के ये चीज़ करना चाहते हैं. बहुत से ऐसे कंट्रोवर्सियल या पेचीदा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम टच करेंगे, जिसमें हम बहुत खुलूस के साथ अपनी राय का इजहार करेंगे. कोई बदनीयती नहीं है, कोई किसी से फ़ायदा उठाना नहीं है. हम और आप अपने दिल की बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हम एक खुलूस से, एक आज़ादी के साथ, जो जमहूरियत, जो इंसानी हुकूक और जो आज़ादी राय का हम हर वक्त झंडा उठाए फिरते हैं हर तरफ, हम उसका मुजाहिरा यहाँ पे करें. आपको हर चीज़ अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कहने की इजाज़त है और हम भी यही करेंगे. हमारी बात को उसकी स्पिरिट में, उसकी रूह में समझिए, उसकी रूह में बात करें. ठीक है, तो जो बाकायदा आगाज़ करें आपका हमारा प्रोग्राम आउट ऑफ द बॉक्स डायरी से. इसका मतलब है कि हम वो सब चीज़ें जो पर्दे के सामने नहीं होती, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती, उन सब चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे, उन सब चीज़ों को हम आपके सामने लाएंगे और आप भी उन सब चीज़ों को हमारे सामने लाइए ताकि हम मिल के उन्हें, उनका तज्जिया करें, उनका हल ढूंढें और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं. जी शोएब. जी भाई, देखें, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही बात की कि हम चाहते हैं कि जो सुनने वाले हैं वो हमें सही सवालों तक पहुंचने की मदद करें. जवाब मिल जाते हैं, जवाब हम सारे मिलकर ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें पहले वो सही सवाल करने हैं जिनके जवाब हमें चाहिए. पाकिस्तान में मसला ये है कि सबको नज़र आ रहा है कि हालात क्या हैं, मसाइल हैं, मुश्किलें हैं, लेकिन उसके पीछे क्या है, ये हम यहाँ तक किस तरह पहुँचे और हम इसको किस तरह रिवर्स कर सकते हैं, हमें ये बात करनी है. तो मैं समझता हूँ कि हमें हिस्ट्री के ऊपर बात करनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि हम जहाँ से शुरू हुए, हाउ वी गॉट टू वेयर वी आर, कि हम यहाँ तक किस तरह पहुँचे. और जब हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो मेरे ख्याल में आगे का रास्ता ज़्यादा आसानी से हम ढूंढ सकते हैं. इंशाल्लाह. जी समीना, आप आगे जी, अब बताइए. जी वालेकुम अस्सलाम. आज का मौजू क्या है जी? बॉक्स मेरी खोलिए बारी है. जी. लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ द बॉक्स. What comes out of the box? Yes, let's see. आज का जो मौजू है वो इस पर्ची पे लिखा है और पर्ची पे लिखा है, थोड़ा सा मुश्किल है पढ़ना, तब्दीली. पर्ची की रिवायत हमारे माशरे में बहुत हमें पता नहीं चलता कि कौन सी पर्ची असली है, कौन सी नकली है, कौन सी. तो समीना की पर्ची पे तब्दीली. तब्दीली का लफ्ज़ ज़ाहिर है उर्दू ज़ुबान का एक बहुत अहम लफ्ज़ है और बड़े सदियों से इसका एक हिस्सा है. लेकिन तब्दीली को
ہمارے لیے ہاؤس ہولڈ نیم، ہاؤس ہولڈ ورڈ اور موسٹ سمجھے ریکگنائزیبل ورڈ بنا ہے عمران خان نے. کیا چیز ہے تبدیلی؟ کہاں سے آئی وہ تبدیلی؟ کیا ہے وہ تبدیلی جو پاکستانی چاہتے ہیں، جن کے دل اس تبدیلی کے لیے دھڑکتے ہیں؟ تو کیا وہ چیز، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے ہم تبدیلی چاہتے تھے، اور وہ کیا تبدیلی ہے جو ہم چاہتے ہیں؟ بھائی آپ نے شروع بات کی تھی لوگوں سے، لوگوں کی عزت سے، لوگوں کے احترام سے، لوگوں کی بات سننے پہ اور لوگوں کو سمجھنے پہ. تو میرے خیال میں اصل تبدیلی جو ہے وہ یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ایک کوئی طاقتور شخصیت یا شخصیات ڈیسائیڈ کریں کہ سوسائٹی نے کس طرف موو کرنا ہے، ہمیں لوگوں پاس جانا چاہیے. وہ کسی نے کہا ہے کہ democracy has a lot of faults but it's the least worst system. کیونکہ لوگوں کی جو اجتماعی رائے ہوتی ہے وہ ہمیشہ صحیح رستے پہ آپ کو لگاتی ہے. تو لیکن پاکستان میں ایک سوچ تھی جو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ علاقوں میں، کہ آپ اگر ہم ایک گاؤں میں رہتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے، ہم باقی سارے اندھی تقلید کریں گے. تو میرے خیال میں عمران خان نے جو سب سے بڑی تبدیلی لائی وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ خود سوچنا شروع ہوئے ہیں. اب وہ صحیح سوچتے ہیں، غلط سوچتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کم از کم آپ کی اپنی سوچ ہے، آپ خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ خود اس کا ایک حل نکالتے ہیں. تو میرے خیال میں تبدیلی کا سب سے مین فوکس یہ ہے اس وقت کہ لوگوں کی سنی جائے اور لوگ اپنی مرضی، لوگوں کی مرضی سے سوسائٹی آگے چلے. جس میں نا میرے نظریے میں جب میں نے یہ پرچی نکالی تھی، اور اگر ان ٹرمز آف اپنے ملک پاکستان کے بارے میں سوچوں، تو میں سمجھتی ہوں تبدیلی جو ہے وہ ہے آپ کو خود مختاری، آزادی اور آزادی اظہار رائے. یہ تین چیزیں ہیں جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ دس از دا تبدیلی وچ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، کہ ہر انسان کو، چھوٹا بڑا، اہم غیر، جس کو ایک نارمل انڈیویجول، اس کو خود سے اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے فیصلے کب اور کس طرح کرنے ہیں. I think that is the تبدیلی we need in پاکستان، کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز جو ہے یا ہر نظریہ طاقتور کا ہی صحیح ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس پاور ہے، جو حکمران ہے وہی صحیح ہے. سو ہمارے نظریوں میں جو تبدیلی آنی چاہیے نا، دا فرسٹ امپریشن جو انسان کا ہوتا ہے، اس میں تبدیلی آنی چاہیے. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ جو عام شہری ہیں، ریاست کے باشندے ہیں، ہم جی. لوگوں کو آزادی اظہار کی، تقریر کی، ہمارے جو انسانی حقوق ہیں وہ ہمیں میسر ہونے چاہیے، وہ چیز ہے. لیکن بالکل اس سے ایک ایک منیمم ہے. منٹ ہم پاز کرتے ہیں. تبدیلی کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو ابھی ایگزسٹ کر رہی ہے یا ابھی تک ایگزسٹ کرتی آئی ہے، اسے ہم بدلنا چاہتے ہیں، بدلنے کا. تو ہمیں تھوڑا سا ایک سٹیج سیٹ کرنا چاہیے، ہمیں یہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ کیا ہے وہ چیز جو ابھی تک ہم رہتے آئے ہیں جسے ہم بدلنا چاہتے ہیں. تو آپ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اسے، کہ کیا چیز ہے جس میں ہم لیٹس سے 1947 سے اب تک، ایون دو ہماری بر صغیر کی، پھر بر صغیر میں ہندوستان کی، پھر ہندوستان میں نارتھ انڈیا، شمالی ہندوستان جہاں پہ زیادہ تر مسلمان رہتے رہے ہیں، اس کی تاریخ بہت صدیوں پہ پھیلی ہوئی ہے. لیکن ہم پاکستان کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سے بات کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے وہ جس میں ہم رہتے رہے ہیں، جس سے ہم تبدیلی چاہتے ہیں. جی. فرسٹلی اگر آپ ان ٹرمز آف آنیسٹلی اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میرے خیال سے جو پاکستان کی پالیسی ہے ان ٹرمز آف پالیٹکس یا معاشرتی معلوم اینڈ تھنک، آئی واز جسٹ تھنکنگ گوئنگ مائی اون کوائٹ لائف کہ پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جمہوریت ہے. You know, suddenly I woke up 55 plus and realized کہ no, جو کچھ بھی مجھے سکھایا گیا یا جو میری سوچ تھی انیشل پاکستان کے بارے میں، it's wrong. مجھے مجبور ہونا پڑا اپنی سوچ کو جھنجھوڑنے کو. You know, I was like لوی ڈوی پاکستان، ہم جاتے تھے چھٹیوں پہ، اتنا جمہور ہے ہمارے ملک میں، آزادی ہے، فیشن ہے، everything is honky dory. اور پھر وہ جو خواب ٹوٹا نا، it was really sad, you know, I felt so empty.
کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ہے پچھلے 5 سالوں سے، پچھلے 3 سالوں سے. It's really a sad thing. اور یہ جو میرے بچپن کا پاکستان، some of it I need it back، کیونکہ میرے بچپن کا پاکستان آج نہیں ہے. جی شور. اچھا نہیں، میں تھوڑا سا اس سے جو ہے نا ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہمیں پہلے دکھایا گیا تھا وہ ایک میک اپ والا چہرہ تھا. میک اپ برا نہیں تھا، چہرہ وہی تھا جو اب نظر آ رہا ہے. تو میں اس لیے بات کر رہا تھا نا کہ ہمیں روٹ کازز کے اوپر جانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کچھ غلط لوگ آ گئے اور وہ غلط کام کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا پورا جو سسٹم ہے وہ بنایا غلط لوگوں کے لیے گیا تھا. دیکھیں دنیا میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کا کیا کام ہوتا ہے. پولیس کا کام ہوتا ہے پبلک کی ہیلپ کرنا، کرمنل ایلیمنٹس کو روکنا، پکڑنا. لیکن کلونیل سٹرکچر کے اندر پولیس کا یہ کام نہیں ہوتا. کلونیل سٹرکچر میں پولیس ہوتی ہے ایک ٹول ٹو کیپ پیپل ان چیک، لوگوں کے اوپر ایک زور رکھنا، زبردستی سے انہیں اپنی مرضی نہ کرنے دینا. پاکستان 1947 میں آزاد ہو گیا، لیکن پاکستانیوں کو آزادی نہیں ملی. ہمیں جو کلونیل سٹرکچر تھا، برٹن نے اپنی کالونی چھوڑ دی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کیا ٹرم استعمال ہوتی ہے، براؤن صاحب، گورا صاحب چلے گیا، براؤن صاحب کو چھوڑ گیا. ہمیں براؤن صاحب نہیں چاہیے. پاکستان میں ایک صحیح فریڈم ہونی چاہیے، اور جو ادارے ہیں انہیں اپنی جگہ پہ کام کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان میں یہ ہے کہ اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اسکواش کے جو ورلڈ چیمپئن تھے جہانگیر خان، وہ بتا رہے تھے کہ بھئی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت فیڈریشن چلی گئی ہے جنہوں نے کبھی ایک ریکٹ پکڑا بھی نہیں ہے. اب وہ کس طرح پاکستان میں اسکواش کے لیے کوئی کام کریں گے؟ آپ کی ایک تو ہے نا کہ ان میں سے بہت سی کی انٹینشنز کے اوپر بھی کوشچنز ہیں، لیکن اب انٹینشنز کو ایک طرف رکھتے ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ کو اگر ایک جنگ لڑنا آتی ہے بہت اچھی بات ہے، آپ جنگ لڑنی پڑے گی تو ہم آپ کے پاس ہی آئیں گے. لیکن اگر آپ کو جنگ لڑنی آتی ہے تو آپ کو سیاست، گو کہ آپ خود کہتے ہیں کہ آپ نے سیاست بہت زیادہ کی ہے، لیکن آپ کو اکانومی، آپ کو سوشل سٹرکچرز، آپ کو ان کا کچھ نہیں پتا، اور آپ ان کو زبردستی سے کروا تو لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن وہ صحیح نہیں ہوتا. پاکستان اب اس وقت پوری دنیا میں پھر رہے ہیں پاکستان کے لیڈرز کے انویسٹمنٹ آئے. انویسٹمنٹ کس چیز سے آتی ہے؟ کہ لوگوں کو اعتبار ہو. مجھے اگر اعتبار ہوگا کہ آپ صحیح آدمی ہیں تو میرے پاس پیسے ہوں گے، میں لگا دوں گا جو بھی آپ کہیں گے اس کے اوپر. لیکن اگر مجھے لگتا ہے کہ یار یہ طاقت تو ان پاس ہے لیکن ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو میں کیا پیسے لگاؤں گا؟ تو میرے خیال میں پاکستان میں ضرورت ہے ایک، آپ نے شروع میں بات کی تھی نئے عمرانی معاہدے کی. میرے خیال میں ہمیں ایک نیا عمرانی معاہدہ چاہیے، ہمیں ایک نئی سوسائٹی چاہیے. پاکستان کو دوبارہ سے بنانا پڑے گا. آزاد تو ہو گیا تھا انگریزوں سے، لیکن ہمیں لوگوں کو ایک صحیح آزادی دینی پڑے گی. اور میرے خیال میں اگر عمران خان کی کنٹریبیوشن کی بات کریں تو وہ ایک پاکستان میں جرنلسٹ ہیں صدیق چاند، وہ مجھے بڑا پسند ہے. وہ کہا کرتے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا ہے. بالکل. اور باقی میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. اچھا، تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 78 سال کا ایک سفر ہے. ظاہر ہے آگے ہم بات کریں گے تو ہم واپس جاتے رہیں گے. ابھی ہم اس پروگرام میں سارا وہ سفر طے نہیں کرنا چاہتے. ہم نے ایک خواب سے یہ شروع کیا تھا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ ہم لوگ آزادی سے رہ سکیں، اپنے مذہب، اپنے طریقہ کار، اپنے تمدن کو ہم آزادی سے پریکٹس کر سکیں، فالو کر سکیں. یہ خواب تھا جو 1947 تک ہمارے سفر کو لایا، اور ہم نے وہاں سے ایک نیا سفر شروع کیا.
تو ہم واپس جاتے رہیں گے, ہم یہ باتیں کرتے رہیں گے. میں اس سفر کو ایسے دیکھتا ہوں کہ 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد ہمارے 2 سفر تھے. آپ کہتے ہیں صدیق جان نے کہا آنکھوں کا آپریشن, میں سمجھتا ہوں یہ برین سرجری ہوئی ہے. عمران خان نے ہمارے ذہنوں کو بدلا ہے. یہ پروگرام عمران خان کے بارے میں نہیں ہے, یہ پروگرام ہمارے بارے میں ہے. جمہوریت جسے آپ کہتے ہیں, ڈیموکریسی جمہور پہ بیس ہوتی ہے. وہ لوگ جن کے لیے یہ نظام بنا ہے, وہ لوگ جو اس نظام کا حصہ ہیں, وہ لوگ جو اس نظام کو چلاتے ہیں, وہ لوگ جو اس نظام کی بنیاد ہیں. جو ابراہم لنکن نے کہا تھا کہ گورنمنٹ فار دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جمہوریت جو گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل, بائی دا پیپل, کیا ہمیں 1947 سے آج تک کبھی نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی, اور اگر ہوگی تو کیسے ہوگی. تو ہمارا آگے کا سفر جو ہے اس چیز پہ بیس کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2018 تک ہمیں ہر طرح کی ایک پیکیجنگ پیش کی گئی, ہمیں ہر طرح کی چیزیں بتائی گئیں جن کا کچھ کا حقیقت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا, کچھ کا ٹھیک تھا. کہیں پہ ہم نے ترقی کی, ہم نے اس کی وجوہات جاننے کی کوشش نہیں کی. پاکستان ایک وقت میں اتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا کہ وہ اس ریجن تو کیا اس دنیا کے بے شمار ممالک کے لیے ایک مثال تھا. بالکل. پاکستان نے جرمنی کو, کوریا کو, بہت سے ممالک کو قرضے دیے, ٹیکنیکل سپورٹ دی اور بہت سی ان طرح سے ان کی امداد کی. اب یہ چیز آپ سوچیں تو آپ کے لیے ایک پریوں کی کہانی لگتی ہے کہ پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا. آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن وہ وقت تھا, اس وقت کے ڈائنامکس تھے, وہ کیوں پیدا ہوئے, وہ کیسے چینج ہوا, ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. وہ چیزیں جو ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئی ہیں جہاں پہ اب ہمارے پاس وہ خواب نہیں رہا جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا, جس کے لیے ہم کام کر رہے تھے. ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہو جائے گا. اب 80 سال ہونے کو آئے ہیں, وہ نہیں ہوا. بیچ میں 2018 سے میں اس لیے چینج کرتا ہوں کہ جب آپ کی برین سرجری ہوتی ہے, آپ کی پٹیاں کھلتی ہیں, آپ کے آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے, آپ کے ذہن سے پردہ ہٹتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ چیز ہے جس سے میں رہتا آیا ہوں. یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے کہ اس قوم کا سربراہ ایک خوانچہ فروش کے پاس جا کے کھڑا ہو کے اس کا حال پوچھے. کیا اس کے پاس اتنا وقت ہے؟ کیا اس کے دل میں یہ درد ہے کہ وہ یہ سوچے کہ میرے معاشرے کا سب سے اکنامک طور پہ, معاشی طور پہ جو نیچے طبقہ ہے, سب سے پسا ہوا طبقہ ہے, میں اس کا خیال کروں, میں اس کے بارے میں سوچوں, میں اس سے پوچھوں. ایک آپ ٹرم بار بار سنتے ہیں, ایلیٹ کیپچر. ایلیٹ کیپچر پوری دنیا میں رہی ہے. کمیونزم, سوشلزم کا عروج اس وجہ سے ہوا ہے کہ معاشرہ کو, جسے آپ اشرافیہ کہتے ہیں, حقیقت میں وہ ارذالیہ ہوتی ہے, رذیل لوگ ہوتے ہیں جو اس معاشرے کے وسائل پہ قبضہ کر لیتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ رہا ہے, اور دنیا کے بے شمار ملکوں نے اس چیز سے نجات حاصل کی اور اس سے آزادی حاصل کی. پاکستان اس سے آزادی حاصل نہیں کر سکا. ہمارا تبدیلی کا سفر جو ہے وہ ایلیٹ کیپچر سے, اشرافیہ کے قبضے سے, ان کے اسٹرینگل ہولڈ سے ہمارے عوام کو نجات دلانے کا سفر ہے. تو میں اس تبدیلی کو, جس کی آپ کے باکس سے جو آئی ہے چیز, آؤٹ آف دا باکس چیز سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا سفر ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. اور ہمارے سب لوگوں کو, دیکھیں ہم لوگ عام لوگ ہیں, ہم لوگ زندگی میں جیسے آپ کی جدوجہد رہی ہے, ہم سب کی بھی وہی جدوجہد رہی ہے. ہمیں کوئی اقتدار نہیں چاہیے, ہم کوئی اس کام سے, یہ بات آپ سے جو کر رہے ہیں, اس سے ہم کوئی پرومیننس حاصل نہیں کرتے, ہم اس سے پیسے نہیں کماتے, اس کا ہماری زندگی پہ اس کے علاوہ اور کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ہمارے جذبے, ہمارے ایمان, ہمارے روزمرہ کی زندگی کا یہ ایک حصہ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ مل کر اس چیز کو سمجھیں کہ وہ تبدیلی کیا ہے اور ہم کیوں چاہتے ہیں, اور اس سے ہم اکٹھے ہو کے اس کے لیے جدوجہد کریں. تو یہ پلیز آپ لوگ, یہ سب لوگ اس میں اپنے جس طرح بھی, میں کہتا ہوں دامیں درمیں سخنیں قدمیں, اپنے پیسوں سے, اپنی کوششوں سے, اپنی باتوں سے, جس طرح بھی اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے. جی سمجھنا. آپ دونوں میں جو شعیب آپ جو کہنا چاہتے ہیں یا سمجھ. جی نہیں, بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد ہمارے 2 سفر تھے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ
دیکھیں تبدیلی کہاں سے آتی ہے؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے جو میرے خیال میں ہمارے بہت سے لوگوں کا رہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں امام مہدی آئیں گے، صحیح راستہ راستہ دکھائیں گے اور ہم اس کے اوپر چل دیں گے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ تبدیلی آپ کے دل میں ہوتی ہے، میرے دل میں شروع ہوتی ہے، سمینا کے دل میں شروع ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کرتے ہیں۔ میں نے یونیورسٹی شروع کی، اس زمانے میں میری انگلش بالکل ہی فارغ تھی، تو میں نے پہلی ایک سٹوری پڑھی تھی The Old Man and the Sea۔ ارنسٹ ہیمنگوے۔ جی، اب اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک چھوٹی سی حرکت جو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، میرے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ کسی دوسرے کے لیے کتنی بڑی بن جاتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یا تو ہم یہاں بیٹھے رہیں کہ امام مہدی آئیں گے اور اس وقت ہم کچھ کریں گے، اور سچی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر امام مہدی آئے تو پھر بھی ہم یہی کر رہے ہوں گے کہ پہلے وہ کر دیں تو پھر ہم بعد میں ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ جی ہم بھی ساتھ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی برے حالات میں، مطلب اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑا ایک ڈیفائننگ مارکا تھا وہ یزید اور امام حسین کے بیچ میں تھا، ٹھیک ہے؟ ایک طرف برائی کی طاقت، دوسری طرف وہ بہت کم لوگ جو صحیح اس کے اوپر کھڑے تھے۔ یزید جو اس زمانے کا یزید تھا، اس کو برا بھلا کہنا بہت آسان ہے، ہم سب کہہ لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت یزید کون ہے؟ کیونکہ یزید ایک تو وہ انسان تھا، لیکن وہ ایک سوچ بھی ہے، اور کیا ہم صرف اس انسان کو ہی برا بھلا کہیں گے یا ہم اس سوچ کو برا کہیں گے؟ اور اس سوچ کو برا کہیں گے تو وہ سوچ ہمیں جہاں آج نظر آتی ہے، ہم اس کو بھی برا کہنے کی یا اس کو اپوز کرنے کی، اس کے خلاف کچھ کام کرنے کی جرات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اس کے اندر ایک وہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس زمانے میں امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے والوں میں ہوتے یا آپ کوفہ والوں میں آپ کا نام آتا، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایک یزیدیت ہے، اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں بس کہ بہت برا ہو رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کچھ کرنا چاہیے۔ سو ان ایسنس آپ یہ کہہ رہے ہیں شعیب کہ یزید ایک شخص تھا، یزید نے ایک سلسلہ جو اس ٹائم پہ چیزیں ہوئی تھیں ان کے سلسلے میں یزید شامل تھا، لیکن آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ یزیدیت ایک سوچ ہے، ایک عمل ہے جو مختلف ادوار میں چلتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے حقوق پہ قبضہ کر لیں، اس پہ ڈاکہ ڈالیں، انہیں اوپریس کریں، اور اگر وہ ریزسٹ کریں تو انہیں ختم کر دیں۔ اس میں پھر بہت سے عوامل میں، اس میں کوفی بھی ہیں جو سمجھتے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ انہوں نے حضرت امام حسین کو انوائٹ کیا، لیکن پھر وہ خوف میں آ گئے، وہ ڈر گئے۔ یزید نے انہیں کوئرس کر کے، اپنے بندے بھیج کے، اپنی ISI اس ٹائم کی جو ایجنسی ہوگی اسے بھیج کے، اس نے انہیں دبا لیا، انہیں ڈرایا دھمکایا، انہیں قید میں ڈال دیا، انہیں غائب کر دیا، تو وہ پیچھے ہٹ گئے، حق کے راہ کو جانتے ہوئے بھی وہ نہیں چل سکے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس سوچ کو، اس عوامل کو، انہیں یزید کی شخصیت سے ہٹ کے ان سب کو ابھی میپ کرنا چاہیے، اور ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے حقوق کون غصب کر رہا ہے، ہمارے حقوق، اور اس میں کون کون شامل ہے۔ اس میں ایک چیز نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہم لوگوں نے ایک طویل جد و جہد کی ہے پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو اٹھانے میں، پاکستان کو بچانے میں۔ پاکستان کو 78 سال ہو گئے ہیں، زیادہ تر خطرہ ہی رہا ہے، پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے، پاکستان میں یہ وہی ہوتا رہا ہے،
اور ہم ہمارے بزرگ اور ہم اور ہمارے بچے یہی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس نازک دور سے کسی نہ کسی طرح نکل جائیں تو سنہری دن آ جائیں گے. تو وہ سنہری دن نہیں آئے. اس میں ہم لوگوں کا سب سے پہلے تو ہمارا قصور ہے. ہم نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا ان خطرات کو جو ہمارے ملک پہ قابض رہے اور منڈلاتے رہے. ہم انہیں سپورٹ کرتے رہے, چاہے اس میں فوج تھی, چاہے بیوروکریسی تھی, چاہے عدالتیں تھیں, چاہے بزنس کے لوگ تھے. یہ سب نے مل کے ایلیٹ کیپچر جسے ہم کہتے ہیں, اشرافیہ نے, ارزالیہ نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور ہم انیڈورٹنٹلی ان کی محبت میں مبتلا رہے, ہم انہیں سپورٹ کرتے رہے, ہم یہ سمجھتے رہے. ایون ایسے لوگ, عمران خان جیسے ایوالوڈ لوگ جو پوری دنیا میں انہوں نے سفر بھی کیا, دیکھا بھی, بہت انہوں نے سٹرگل بھی کی کرکٹ میں اور دوسری فلنتھراپی میں, وہ بھی یہ سمجھتے رہے. ایون جب وہ 2018 میں وزیر اعظم بنے ہیں تب بھی وہ یہ سمجھتے رہے. جب ان کی باتیں سنیں اگر آپ اس ٹائم کی, تو وہ کہتے ہیں بعد میں جب انہیں ڈیپوز کر دیا گیا غیر جمہوری طریقوں سے, کوئرس کر کے سسٹم کو, پھر بھی وہ کہتے رہے کہ یار میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں کہ یہ فوج جو ہے محب الوطن فوج ہے, اور یہ ابھی بھی وہ فوج کو نہیں سمجھتے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کا, کسی معاشرے کا ڈی این اے ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ساخت ہوتی ہے, اس کی ایک بایولوجیکل فارم ہوتی ہے, وہ اس فارم میں بنتا ہے, پلتا ہے, بڑھتا ہے. انسان, گوریلا, بندر, فرینکنسٹائن کیسے بنتا ہے, اس کے ڈی این اے میں موڈیفیکیشن ہو جاتی ہے. تو کیا یہ ادارے جنہیں ہم پالتے رہے ہیں, کیا جنہیں ہم نے اپنا خون دے کے, اپنے بچوں کے منہ سے نوالا چھین کے پالا ہے, کیا وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہماری انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہمارے حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں؟ سمینا, میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا کہتی ہے؟ آؤٹ آف دا باکس میں آپ کی لاسٹ پہلے سینٹنس کا ایک جواب دینا چاہتی ہوں, پھر اپنا آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا دیتے ہیں. جی, آپ نے کہا کہ ہم لوگ اپنی فوج کو پالتے رہے ہیں. آئی سی اٹ بٹ ڈفرنٹ. ہم نہیں پالتے رہے. فوج نے تمام خلقت کو آفٹر 47 پالا ہے. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, ماں باپ کی پرورش میں پلتا ہے, اس کے بعد پھر معاشرے کی پرورش اس کو بناتی ہے, اس کی شخصیت کو مولڈ کرتی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اب تک 2018 تک ہمیں جو دکھایا گیا, جو سمجھایا گیا, جو بتایا گیا, وہ ہماری نفسیات پہ ایک چھاپ ہے. کئی جنریشنز کی چھاپ ہے یہ, کہ بس جی ایسا ہے, یہ ہے, یہ وہ ہے. ہم نے وہ, آپ کو پتہ ہے ایک قوم کب برباد ہوتی ہے؟ جب وہ انڈیویجولی کرٹیکلی سوچنا ختم کر دے, یو نو. اینڈ بیسکلی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے ساتھ سبٹل قسم سے نا, یہ انڈر دا سرفیس یہی ہوا ہے. اور سڈنلی 2018 سے لے کے اب تک نا ہم سارے جاگ رہے ہیں, اینڈ وی آر ان اے شاک, وی آر ان اے ٹوٹل شاک کہ ہمیں کیا بتایا گیا ہے. اینڈ دین آئی وڈ کم بیک ٹو یور آنسر آؤٹ آف دا باکس. شعیب بھائی نے بتایا ابھی اپنے بچپن کے بارے میں, اینڈ میرا بچپن, I lived abroad most of my life. I was like maybe 2.5 when we migrated from Pakistan. And today I'm almost 60, so I've lived almost all my life abroad. So mera jo bachpan hai, meri schooling, it's been different. It's been in Norway, American school and things. And my first impression being in the American school was Charles Dickens, A Tale of Two Cities. That book, jab se meri akal mujhe yaad hai na, it's a very important book for me. I loved it because firstly it was one of the first books I read in an American school. And you know, A Tale of Two Cities is very much like Pakistan. We're living in a schizophrenic world. ایک گروپ ہے پاکستان کا جو کہتا ہے او کچھ نہیں ہو رہا پاکستان میں, اٹس ونڈرفل, اٹس دیر از nothing going on, what are you talking about. دوسرا گروپ ہے, they're like oh my god, we are dying, Pakistan is suffocating, it's dead, it's destroyed, صبح کا روشنی بھی نہیں آنی ہے. So we're living
in Charles Dickens की उस बुक में एक बहुत अच्छा जुमला, it was the worst of time and it was the best of time, या the best of time and it worst of time. इसका मतलब है कि उर्दू में कि ये बेहतरीन एक दौर और एक बदतरीन दौर था simultaneously, और यही पाकिस्तान में अब हो रहा है. This is what's happening in Pakistan, and we have to come in terms कि ये जो romance हमारा चल रहा है ना, we have to wake up. We have to wake up and we have to smell the roses. हकीकत को हम जाने, और हकीकत ये है कि पाकिस्तान was एक पाकिस्तान एक बहुत जद्दोजहद से बना था और किसी एक खास मकसद के लिए बना था. But somebody, which is, we know who it is, Ashraf Yah and all the people that decided जब पाकिस्तान बना था कि नहीं इस मुल्क पे हम हावी होना है, they just haven't given the public chance. और अब पब्लिक का वक्त आ गया है. अब जो है ना पाकिस्तान जो है ना उस दौर में आ गया कि जमूर का वक्त आ गया. And this is what's happening in Pakistan. We live abroad. हमें जमूर का essence पता है. I know I can in fact walk in the street. मैं खुद यहाँ politics में हूँ इस मुल्क में. I can walk to the prime minister like very randomly. मुझे कोई security नहीं रोकेगी as long as I don't do something actively to possess a threat. You know, ये जो freedom है ना, I need that in Pakistan. 74 में मैं पाकिस्तान में गई थी. उस वक्त एक जिंगल चलता था पीटीवी पे, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, करे दिल से उनकी मदद आप भी. I want to go back to that. You know, today I'm not in that कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी. नहीं, I haven't seen that for a long time. और तौबा तौबा नौज़बिल्लाह, मैं तो कभी पुलिस की मदद ना करूं. We need to come to a place where people can think, oh, ये भी they want the best for us. And of course, क्योंकि यहाँ हम ऐसे जीते हैं इस सोसाइटीज में जहाँ हम जी रहे हैं, there is never a thought कि पुलिस हमें प्रोटेक्ट नहीं करती, कि पुलिस हमारी दुश्मन है. We have to come to a place of harmony and we have to come to a place where हर इंसान जो है ना उसकी कुछ वक़्त है and बराबर की वक़्त है. It's not like we have an elite. Yeah, that's my final thought on that. शोएब, स्मीना ने कुछ अपने सीक्रेट रिवील किए यहाँ पे, जो आई थिंक वी हैव टू टेक देम विद अस, जो दोस्तों अभी भूल जाएं जो नंबर्स स्मीना ने बताए. शोएब, मैं आपके फाइनल वर्ड्स रैप अप कीजिए, फिर मैं अपना रैप अप करता हूँ. जी, देखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ऐसी दुनिया में इस वक्त है जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा है. हम तब्दीली की हमने बात की थी. तब्दीली हम बेहतरी के लिए चाहते हैं, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि तब्दीली बुरे के लिए भी हो सकती है. और इस वक्त जब आप कुछ हवा में फेंकते हैं ना, आपके हाथ में जो होता है शायद आपके पास उससे ज्यादा आ जाए, शायद उससे कम आए. तो तब्दीली का जो वक्त है उसमें मेहनत वैसे हमेशा करनी चाहिए, लेकिन जब एक टाइम हो ना जहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो रहा हो, वहां पे आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत है. क्योंकि जो कुछ हमने यहाँ पे गेन कर लिया, अगर यहाँ पे रिजल्ट हो गया कि लोगों की बात मानी जाएगी, जमहूर की बात करनी थी स्मीना, तो ये एस्टैब्लिश हो जाएगा. अगर हमने जो कुछ हमने थोड़ा बहुत हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन थी पाकिस्तान में, आज़ादी इजहार राय थोड़ी सी जो थी जो सल्ब कर ली गई, अगर हमने उसको मान लिया तो ये हमेशा के लिए गई. तो मेरे ख्याल में लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त टाइम आ गया, हम खड़े हों. इमरान खान अपना काम कर रहा है. आपने ये बात की थी कि इमरान खान के मुतालिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान इसका एक नेचुरल हिस्सा है, क्योंकि तब्दीली की बात वहां से शुरू हुई थी, लोगों के जहन वहां से खुलना शुरू हुए थे. तो मैं समझता हूँ कि लोगों को खड़ा होने का वक्त आ गया. देखें, अगर 1000 बंदे बाहर निकलेंगे ना, उन्हें बहुत मार पड़ेगी. 10,000 निकलेंगे, उन्हें भी मार पड़ेगी. लाख
10 लाख करोड़, कहीं पे ایک لمٹ ہے، جب اس سے زیادہ لوگ نکل آئیں گے تو تبدیلی آ جائے گی. تو آئیے میں، آپ، ہم سب اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور تبدیلی لے آئیں. تھینک یو سر. دوستو ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں نا، سمینا نے بھی بات کی، چارلس ڈکنس کی ٹیل آف ٹو سٹیز کی. ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ایک جج کے بچے نے، 9 عمر بچے نے، اس نے گاڑی 2 لوگوں پہ چلا دی، وہ مر گئے اور وہ مکھن سے بال کی طرح اسے نکال لیا. سسٹم نے اسے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. دوسری طرف ہماری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں 8-8 10-10 شہروں میں ایک ہی وقت میں موجود تھیں. ان پہ کیسز کیے گئے ہیں ٹیررزم کے، کہ وہ انہوں نے 8 اور 10 شہروں میں ایک ہی وقت میں تباہی پھیلا دی تھی. تو یہ ہے وہ 2 ٹیل سٹیز جن کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ، کہ انصاف کسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. حقوق کسی کے ہیں اور زیادہ تر کے نہیں ہے. اب حق کوئی آسانی سے نہیں دیتا. عمران خان کی اہمیت یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی بے شمار لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ انسگنیفیکنٹ تھے. عمران خان نے 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تھی. اس سے لے کر 2011 تک وہ یہ بات کرتے رہے. بہت کم لوگوں نے وہ بات سنی. ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، ہم لوگ رومانس کر رہے تھے اپنے اداروں کے ساتھ، ہم لوگ اس خواب غفلت میں تھے، ہمیں اپنے حقوق کی پرواہ نہیں تھی. وہ جھنجھوڑتا رہا وہ آدمی ہمیں. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان ریلیونٹ ہے، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کی اہمیت کچھ کم ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے اور ہمارے حقوق کی جنگ ہے جو عمران خان نے لڑی ہے. عمران خان کو ضرورت نہیں تھی. عمران خان ہم سب سے زیادہ قداور شخصیت ہے. بے شمار ملکوں کے وزیر اعظم ان کے ساتھ سیلفی کھچانے اور ان کے آٹوگراف لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں. عمران خان کو اس سب کی ضرورت نہیں تھی. ہمیں ہے. عمران خان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کریں گے. ہمیں اپنے حقوق کی جنگ لڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس الانسان الا ما سعی، کوشش کے بغیر نہیں ملے گا. اور حقوق تو کوئی بھی آسانی سے آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک سانپ جو آپ پالتے ہیں، اسے دودھ پلاتے ہیں، وہ اگر آپ کو ڈس لیتا ہے تو پھر آپ کو شکایت نہیں کرنی چاہیے. ہم شکایت نہیں کر سکتے، ہم نے اس سانپ کو پالا ہے، ہمیں ہی اس سانپ کا سر کو چلنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ سانپ ڈستا رہے گا. یہ ہمارے آج کے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس چیز کو سمجھیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہم لوگ باہر رہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے چیلنجز ہیں. میں 35 سال سے امریکہ میں ہوں لیکن میرا دل ہر روز پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. میں یہاں پہ اپنے چیلنجز فیس کرتا ہوں. میں کوئی آپ لوگوں سے بہتر زندگی کسی حد تک میں، کیونکہ ایک نظام مختلف ہے تو اس میں مجھے کچھ سہولتیں حاصل ہیں، لیکن جس کرب، جس تکلیف، جس دکھ سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ہمارا یہ اختیاری فعل ہے. ہم لوگ اس میں اپنی مرضی سے یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے یہ لازم ہے، یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے، آپ کے وجود کو خطرہ ہے یہ، اگر آپ اس کے لیے نہیں اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور اس کے لیے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے جب ہم اپنی مدد کے لیے کریں، اٹھ کے کھڑے ہوں گے. بہت شکریہ سمینا، بہت شکریہ شعیب آپ کا. پھر انشاءاللہ اللہ حافظ. نیکسٹ آؤٹ آف دا باکس تھنگ کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ. پھر